This is the second day of Project Management Basics and Concepts course. Yesterday, on 23rd of September 2021, that was Thursday, we started this course from 9 a.m. to 5 p.m. and during these 8 hours, we had 9 separate sessions or modules covered. Today again, we are expecting 8 to 9 more modules to cover, and we just start in a while. So hold on to your horses. जी अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम बुशरा वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी थोड़ा लेट हो गया आपको। हाँ एक्चुअली जी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी 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 ओके, अच्छा जी स्टार्ट करते हैं। आज दूसरा दिन है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स का कोर्स। कल जो हमने कुछ पढ़ा था वो रिकॉर्डिंग्स मैंने प्रोसेस हो गई थी और वो मैंने 4-5 तो आपको व्हाट्सएप पे भेज दी हैं। बाकी इन द जी मीनवाइल मैं साथ साथ भेजता रहूंगा क्योंकि बहुत टाइम लगा, पूरी रात लगी इनको प्रोसेस होने में, अच्छा अच्छा बहुत टाइम लगता है। तो ये तकरीबन 9 रिकॉर्डिंग्स बनी है। आई डोंट नो 9 क्यों बन गई हैं, 8 होनी चाहिए थी, लेकिन 9 रिकॉर्डिंग्स बनी है और 5 मैंने अपलोड कर दी हैं, 4 रहती हैं। तो आज के ठीक भी है इसी तरीके के साथ मैं असल में जो आपको डिस्कनेक्ट करता हूँ ना, वो सेशंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए करता हूँ। आप भी कहती होंगे बार बार मुझे ब्रेक पे भेज देते हैं, और तो वो बेसिकली उसकी नहीं यही सर वजह है कि वो ओके अलग अलग पोर्शंस रिकॉर्ड हो जाएं। जी जी अच्छा जी, आज हम जो हैं आगे चल रहे हैं और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम प्रिंस 2 का लेंगे। उसके बाद बुनियादी तौर पे 6th एडिशन से जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स में से मैंने कुछ मटेरियल निकाला है, पहले तो हम सेकंड सेशन के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो क्या चीजें हैं, इनकी मैनेजमेंट कैसे होती है, इनका रिलेशन क्या है, वगैरह वगैरह, ओपीएम, ये सब बातें हम सेकंड सेशन में करेंगे। थर्ड सेशन जो है हमारा, उसमें हम पीएमओ के ऊपर बात करेंगे और उसकी टाइप्स के ऊपर। फोर्थ सेशन बहुत छोटा सा है, इसमें हम चेंजेस और चेंज कंट्रोल की बात करेंगे। पांचवा सेशन जो है उसमें बिजनेस वैल्यू और ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस की बात होगी। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, एसेट्स और एंटरप्राइज नॉमिनल फैक्टर्स। इनमें से काफी चीजें आप पहले से वाकिफ भी होंगी। सातवां सेशन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स का है और आज का आखिरी सेशन होगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, कॉम्पिटेंसीज और टैलेंट ट्रायंगल, जो कि कल भी हमने कुछ जिक्र किया था टैलेंट ट्रायंगल का। वो चीज है, ये है जी जो हमने आज कवर करना है। और जो आपका थर्ड डे होगा उसमें भी नेचुरली कुछ थोड़ा सा पोर्शन 6th एडिशन का है, बाकी ज्यादातर चीजें जो है उसमें हाफ डे जो होगा वो कल का वो 7th एडिशन के ऊपर होगा। मतलब यूं समझ लीजिए कि ऑल्दो वी आर नॉट गोइंग थ्रू एवरीथिंग, बट आई हैव गिवन यू अ कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल द मटेरियल विच यू रिक्वायर टू नो। एंड सेकेंडली, ये जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इनके अलावा पीएमपी का एग्जाम देने के लिए जो कुछ भी आपको रिक्वायर्ड है वो इस मटेरियल में, इन लेक्चर्स के अलावा जो मटेरियल मैंने आपको शेयर किया है उसमें अवेलेबल है। तो मतलब आप अगर चाहें तो खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये जो लेक्चर्स हैं इनकी फाइलें मैंने अपलोड कर दी हैं उसी जगह पर जहां प्रेजेंटेशन पड़ी हैं। इनका नाम है, मैंने रखा 00A, 00B और 00C, 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। ठीक है जी, तो ये आपको जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो वहां से आप डाउनलोड कर सकती हैं।
اوکے جی، ہمارا 9واں ماڈیول شروع ہوتا ہے جو کہ پرنس 2 پہ ہے. صرف آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دینا تھا، زیادہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پرنس 2 کوئی ہم تیار کر رہے ہیں، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ پرنس 2 کیا چیز ہے. پرنس 2 جو ہے یہ ویسے تو یو کے گورنمنٹ کا سپانسرڈ ہے، مطلب یہ وہ واحد سٹینڈرڈ ہے جو گورنمنٹ سپانسرڈ ہے. یہ یو کے گورنمنٹ جیسے ہمارے ہاں بھی یہ پرائیویٹ کمپنیز گورنمنٹ بنا لیتی ہے اور ان کمپنیز کے تھرو پھر بزنس کرتی ہے. اس طرح انہوں نے اے پی ایم گروپ کو یو کے میں الگ سے رجسٹر کروایا ہوا ہے، اور وہ لوگ اس سٹینڈرڈ کے کسٹوڈین ہیں، نہ صرف پرنس 2 کے بلکہ ان کے بہت سے، جیسے پی ایم آئی کے بہت سے سٹینڈرڈز ہیں، ان کا بھی بہت ہی اعلیٰ کام ہوا ہے. پرنس 2 is for projects in controlled environment. پھر ان کا ایک ہے مینیجنگ سکسیسفل پروگرامز MSP، پھر مینجمنٹ آف پورٹ فولیوز MOP، مینجمنٹ آف رسک MOR، اور بہت سی سرٹیفکیشنز ہیں. یہ جو ITIL کی سرٹیفکیشن ہے یہ بھی انہی لوگوں کی ہے. بہت ساری سرٹیفکیشنز ہیں ان کے، PMO کی بھی سرٹیفکیشنز ہیں، باقی چیزیں. لیکن پرابلم صرف اتنا ہے کہ یہ یو کے بیسڈ ہیں. صرف وہ کنٹریز جو یو کے کی کالونیز میں آتی ہیں یا جہاں یو کے کی کمپنیز کام کرتی ہیں وہاں پہ ان چیزوں کو ذرا زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. آلدو ایکسپوجر تو ان کا انٹرنیشنل ہے، لیکن ان کی جو ایکسپینس ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی پی ایم آئی کی ہے. پی ایم آئی بلا شرکت غیر ورلڈ وائڈ سب سے بڑی باڈی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کی. اور بھی باڈیز ہیں لائک انٹرنیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ ایسوسیشن، لیکن اس کی بھی ایکسپینس اتنی زیادہ نہیں ہے. تو پی ایم آئی از دا بگیسٹ باڈی. جی، پرنس 2 کا تھوڑا سا انٹروڈکشن، اس میں ہم اس کی ڈیفینیشن پہ بات کریں گے، اس کے کی فیچرز کیا ہیں، اس کا اسٹرکچر کیا ہے، یہ لوگ پروجیکٹ کی ڈیفینیشن کیا دیتے ہیں، پروجیکٹ اور پروڈکٹ میں کیا فرق کرتے ہیں، اسکوپ پرنس 2 کا کیا ہے، اور کچھ 1 2 3 ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں. یہ چیز ہے جو ہم اس ایک پہلے ماڈیول میں ہم کر رہے ہیں. پرنس کا مطلب جو ہے بنیادی طور پہ PR اسٹینڈ فار پروجیکٹس، IN is in and CE stands for controlled environment. مطلب پروجیکٹس کو کنٹرولڈ انوائرمنٹس میں کیا جائے، مطلب تو گورنمنٹ پروجیکٹس کے لیے خاص طور پہ اس کو ڈیزائن کروایا گیا. بنیادی طور پہ پرنس واز اوریجنیٹڈ فرام این ادر فریم ورک جو کہ پرائیویٹلی IT کمپنیز نے یو کے میں بنایا تھا. اس کا نام ہوتا تھا پرومپٹ. اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ پرومپٹ کا کیا مطلب بنتا تھا، لیکن دیٹ واز پروجیکٹس سم تھنگ ان IT. اس کا یہ فریم ورک تھا، اور یہ اتنا پاپولر ہونا شروع ہو گیا یو کے میں کہ اس کو IT کے علاوہ لوگوں نے بھی استعمال کرنا شروع کیا. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یو کے گورنمنٹ نے اس کو خرید لیا، پرومپٹ پوری کمپنی کو خرید لیا، اس کو APMG کا نام دے دیا، اور ان کو اسائن کیا کہ گورنمنٹ کے لیے ایک ایسا سٹینڈرڈ بناؤ جو صرف IT کے لیے نہیں بلکہ تمام انڈسٹریز کے اوپر اپلائی ہو سکے. تو تب یہ پرنس بنا تھا. پھر یہ پرنس 2 بن گیا. پرنس 2 کے پھر بہت سے ورژن آتے رہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو پرنس از سمپلی اے اسٹرکچرڈ پروجیکٹ مینجمنٹ میتھڈ. اور جب ہم کہتے ہیں نا کنٹرولڈ انوائرمنٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹرکچرڈ ہے. اینڈ اٹ از ڈیزائن ٹو فار یوز آن اے وائڈ رینج آف پروجیکٹ. مطلب صرف IT کے لیے نہیں ہے بلکہ اور بھی ساری انڈسٹریز کے لیے ہے، اور صرف پروجیکٹس کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو ہم ایسکلیٹ کر کے پروگرامز وغیرہ کی سائٹ پہ بھی لے جا سکتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، پرنس 2 کلاسیکلی پروجیکٹس پہ ہی اپلائی کیا جاتا ہے. پروگرامز کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ایک الگ سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مینیجنگ سکسیسفل پروگرامز. بٹ اینی ویز یہ بڑے پروجیکٹس کے اوپر بھی پرنس 2 کو استعمال کیا جاتا ہے.
प्रिंस टू मेथड जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूके गवर्नमेंट का ओन्ड है एंड कैन बी यूज्ड फ्री ऑफ चार्ज इन द पब्लिक डोमेन। कहने को तो ये फ्री ऑफ चार्ज है, लेकिन इसकी सर्टिफिकेशन प्रॉब्ली इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। जहां पीएमपी $555 में हो जाता है, ये इतने ही पाउंड्स में होता है। और आपको पता है कि पाउंड और डॉलर में थोड़ा फर्क है, पाउंड इज एक्सपेंसिव। एनीवेज, जब मैंने प्रिंस 2 का एग्जाम किया था उस वक्त तो काफी ज्यादा फर्क था, अब शायद इतना ज्यादा फर्क नहीं रह गया। Although the approach to managing a large, expensive, high-profile, business-critical project will be very different to that of managing a small, low-risk project, प्रिंस मेथड जो है वो फ्लेक्सिबल है। मतलब इसके ऑल्दो मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक मेथडोलॉजी है। स्टैंडर्ड में और मेथडोलॉजी में ये फर्क है, स्टैंडर्ड जेनेरिक इन नेचर होता है, जनरल डायरेक्शंस बताता है कि प्रोजेक्ट को ऐसे ऐसे किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या फॉर्मेट होगा, मुझे जो तफसीलात होती हैं वो इसमें स्टैंडर्ड में नहीं होती। स्टैंडर्ड की रोशनी में जब एक कंपनी उस स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करती है और अपनी कंपनी में प्रोजेक्ट चलाने के लिए कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाती है, स्टैंडर्डाइज करती है कि जनाब चार्टर ऐसे बनेगा, फलानी चीज ऐसे बनेगी, तो वो मेथडोलॉजी बना रही होती है। तो बुनियादी तौर पर प्रिंस 2 जो है ये यूके गवर्नमेंट की मेथडोलॉजी है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कैसे चलाने चाहिए। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी ऑल्दो ऐसी कोई मेथडोलॉजी तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना एक मेथड बनाया हुआ है। अब भले वो इतना अच्छा डॉक्यूमेंटेड हो या ना हो, लेकिन बाकायदा फॉर्मेट्स बने हुए हैं, ऐसा प्रोजेक्ट हो तो ये फॉर्म भरें, ऐसा प्रोजेक्ट हो तो ये करें, वगैरह वगैरह। लेकिन उससे कहीं ज्यादा डिसिप्लिन प्रिंस 2 है और ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए खास तौर पे बनाया गया। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ऑल्दो ये फ्री इन पब्लिक डोमेन तो है, और तकरीबन तमाम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर यूके में प्रिंस 2 क्वालिफाइड बंदे ही रिक्वायर्ड होते हैं, मगर चूंकि इसने बहुत छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रोजेक्ट पे अप्लाई होना है, तो ये मेथडोलॉजी भी बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है। ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए भी कन्वर्ट हो सकती है, बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंस 2 इज समथिंग मोर देन अ मेथडोलॉजी एंड समवेयर लाइज इन बिटवीन अ मेथडोलॉजी एंड अ स्टैंडर्ड, क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क भी है, एक जेनेरिक फ्रेमवर्क है जरूर, लेकिन तफसीलात में जाता है, इसलिए मेथडोलॉजी भी है। तो स्टैंडर्ड तो नहीं कहेंगे हम एग्जैक्टली, स्टैंडर्ड से जरा कम और मेथडोलॉजी तक ये ग्राउंड कवर करता है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का जिक्र किया गया है ये उसकी टेलरिंग है। मजे की बात ये कि जब पीएमआई ने टेलरिंग के ऊपर बात करनी भी शुरू नहीं की थी, प्रिंस 2 उस वक्त भी टेलरिंग की बात करता था कि ये हमारा मेथड है, इस मेथड को आप टेलर कर लें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर। ये पीएमआई ने तकरीबन 5th एडिशन ऑनवर्ड्स टेलरिंग की बात शुरू की है, और अब आप देखते हैं कि 7th एडिशन में बाकायदा टेलरिंग के ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर दिया हुआ है। जो आपका पीएमबीओ के गाइड वाला पोर्शन है उसके अंदर पूरा एक चैप्टर टेलरिंग पे दिया हुआ है। इतनी इंपॉर्टेंस टेलरिंग को आहिस्ता आहिस्ता मिलनी शुरू हो गई। एनीवेज, खैर पीएमआई का तो हक भी बनता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, उसके अंदर टेलरिंग होनी भी चाहिए। और दूसरी रीजन उसकी ये है कि चूंकि वो एजाइल हो गया तो तब उसकी वजह से भी हो गया। एंड बाय द वे, ये जो यूके बेस्ड अपना सिस्टम्स हैं प्रिंस 2 और ये बाकी तमाम, इनके अंदर भी एजाइल पे बहुत काम हुआ है। इनकी एक अलग से सर्टिफिकेशन है, गालिबन मुझे अभी नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, डी डी से शुरू होता है नाम उसका,
وہ بھی بڑی فیمس سرٹیفکیشن ہے ان کی، ایک بلکہ میتھڈالوجی ہے ایجائل کی. اچھا جی، پرنس 2 وہی جیسے ہم پی ایم آئی میں بھی کہتے ہیں گڈ پروجیکٹ مینجمنٹ پریکٹسز، تو یہاں کہتا ہے جی گڈ پروجیکٹ مینجمنٹ پرنسپلز ہیں جو یہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ پروجیکٹ از اے فائنائٹ پروسیس ود اے ڈیفائنڈ اسٹارٹ اینڈ اینڈ. یہ تو بات ہم مانتے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ کہ پرنس 2 کی زبان اور پی ایم پی اپنا پی ایم بی او کی زبان اب کافی زیادہ ملنا شروع ہو گئی ہے. جب میں نے سرٹیفائی کیا تھا 2000 میں، اس زمانے میں پرنس 2 کی زبان میں، اس کی لینگویج میں اور پی ایم پی کی لینگویج میں بہت فرق تھا. وہ لوگ ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، یہ لوگ ٹاسک کہتے تھے. وہ لوگ ڈبلیو بی ایس کہتے ہیں، یہ لوگ پروڈکٹ بریک ڈاؤن اسٹرکچر کہتے تھے. بٹ اینی ویز اب جو ہے کافی یونیفیکیشن آ گئی ہے، لیکن پھر بھی ڈفرینسز ایگزسٹ کرتے ہیں دونوں میں، کیونکہ امریکہ میں اور یوکے میں تو ہمیشہ وہ ڈفرینسز رہتے ہیں. پروجیکٹس نیڈ ٹو بی ویل ڈائریکٹڈ اینڈ مینیج ان آرڈر ٹو بی سکسیسفل. اب یہ کنٹرول کا بھی ایک طریقہ ہے، گورننس کا بھی ایک طریقہ ہے، اور کیونکہ یہ یوکے گورنمنٹ کا ہے تو یہاں گورننس پہ زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. وہاں پہ بھی ہم گورننس کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں گورننس ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. All interested parties should maintain genuine commitment to the project and must be clear about کہ پروجیکٹ کی ضرورت کیا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے یہ پروجیکٹ، کیا اچیو ہوگا اس سے، اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، اور انڈیویجول رول رسپانسبلٹیز کیا ہیں اس ڈیزائرڈ آؤٹ کم کا حاصل کرنے کے لیے. یہ چیزیں ڈیفائن ہونی ہیں. فیچرز جو ہیں پرنس 2 کے، اس کا فوکس جو ہے بزنس جسٹیفیکیشن پہ ہے، جس کو ہم بزنس کیس کہتے ہیں. اگین انٹرسٹنگ تھنگ از کہ پی ایم آئی نے ان سے کچھ باتیں سیکھی، کچھ انہوں نے پی ایم آئی سے سیکھی. اب یہ بزنس کیس والی بات جو ہے یہ ہمیشہ کی فیچر رہا ہے پرنس 2 کا، لیکن اٹ از ناٹ ارلیئر دین 4th ایڈیشن آف پی ایم بی او کے کہ بزنس کیس کے اوپر اتنی زیادہ فوکس دینا شروع کیا پی ایم آئی نے. تو پی ایم آئی بھی بڑی گروم کر گئی، پی ایم بی او کی بھی جیسے جیسے اس کے نئے ایڈیشن آتے گئے بہت زبردست طریقے سے گروم کر گئی. تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ اس میں بزنس جسٹیفیکیشن کا یا بزنس کیس کا ہونا، اس کے اوپر خاص امپورٹنس شروع ہی سے دی گئی تھی. آ ڈیفائنڈ آرگنائزیشنل اسٹرکچر فار دا پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم. لازمی بات ہے کہ پروجیکٹ ایک تو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ادروائز آرگنائزیشن کے اندر ہوتے ہیں، لیکن پروجیکٹ مینجمنٹ کی ٹیم کا بھی ایک اسٹرکچر ہوگا. پھر کنسپٹ آف مینجمنٹ بائی ایکسپشن، اگین اس کا سہرا ان کے ہاتھ ہے. مینجمنٹ بائی ایکسپشن کا کیا مطلب ہے؟ جس چیز کو ہم عموماً کہتے ہیں نا کہ مائکرو مینیج نہیں کرنا چاہیے، ایگزیکٹلی یہ وہ چیز ہے. مینجمنٹ بائی ایکسپشن کا مطلب ہے کہ جو ٹاپ لیول مینجمنٹ ہے وہ بلا وجہ ہر چیز میں دخل اندازی نہیں کرے گی، صرف جہاں ان کی ضرورت ہوگی صرف اس وقت وہ اپیئر ہوں گے، اپنا فیصلہ دیں گے اور واپس چلے جائیں گے. سو دے ول ناٹ بادر اس. تو ایک طرح سے پرنس 2 شروع سے یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیم کو، جو پروجیکٹ ٹیم ہے اس کو امپاور کیا جائے کہ وہ اپنے فیصلے خود لے سکے، جو کہ ایجائل میں بھی ہم بات کرتے ہیں. کیسے جی؟ بائی گیونگ ڈیلیگیٹڈ لمٹس آف اتھارٹی ٹو دا پروجیکٹ مینیجر. اٹ انیبل سینئر مینیجر ٹو بی کیپٹ فلی انفارم. یہ بات نہیں ہے کہ ان کو ہم بالکل ہی اگنورنٹ رکھتے ہیں، ان کو ہم بتاتے سب کچھ ہیں آف دا پروجیکٹ اسٹیٹس وداؤٹ دیئر ہیونگ ٹو اٹینڈ ریگولر ٹائم کنزیومنگ میٹنگ. ہم ان کی ٹائم کی بچت کر رہے ہیں اور دخل اندازی ختم کر رہے ہیں. وہ جو بلا وجہ کی دخل اندازی ہوتی ہے اس سے پرہیز. اس کا فوکس بنیادی طور پہ وہی جو ٹریڈیشنلی ہم کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کس نے کرنا ہے. تو پروجیکٹ کے حوالے سے ان سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں. اس کا ایمفیسس پروسیس ڈریون ہے، مگر ان اے کنٹرولڈ مینر، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کنٹرولڈ انوائرمنٹ. لیکن آپ یہ چیز نوٹ کیجئے کہ جیسے پی ایم بی او کے 6th ایڈیشن تک پروسیس ڈریون رہی ہے، یہ بھی پروسیس ڈریون ہے. پی ایم آئی نے تو ایک میجر شفٹ کر لیا
اپنے آپ کو ویلیو ڈریون کر لیا. لیکن پرنس 2 کی طرف سے ابھی تک ہم نے کوئی ایسی خبر نہیں سنی. پرنس 2 کا جو ایمفیسس ہے وہ پروجیکٹ کو چھوٹے حصوں میں بانٹنا ہے اور ان ٹکڑوں میں کرنا ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آئٹریشن، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فیزز. یہ لوگ ان فیزز کو، جیسے ہم پروجیکٹس میں پی ایم آئی میں بھی فیزز بناتے ہیں، یہاں پہ صرف فرق انگلینڈ کا یہ ہے، یو کے کا، کہ وہ لوگ اس کو فیزز کہنا پسند نہیں فرماتے، وہ اس کو سٹیجز کہتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ جب ایک پروجیکٹ کو ہم سپلٹ کر کے 4-5 ٹکڑوں میں بانٹ لیں گے، سٹیجز میں بانٹ لیں گے، تو ہر سٹیج کو مینیج کرنا نسبتاً آسان ہو جائے گا. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنیک ہے جو استعمال ہوتی ہے، پروسیس ڈریون ہے، لیکن اس کی جو ٹیکنیک ہے وہ پروڈکٹ بیسڈ پلاننگ ہے. ہم پلان جو کرتے ہیں پرنس 2 میں، وہ پروڈکٹ کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں. اسی لیے انیشیلی یہ لوگ WBS کا ورڈ استعمال نہیں کرتے تھے، ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. یہ لوگ کہتے تھے پروڈکٹ بریک ڈاؤن اسٹرکچر، کہ ہم نے پروڈکٹ بنانی ہے، اینڈ پروڈکٹ یہ ہے، اس کے یہ ٹکڑے ہیں، ان کے ٹکڑوں کے یہ ٹکڑے ہیں. اور ساری انرجی اس بات پہ ہوتی تھی کہ یہ اس پروڈکٹ کے جو ٹکڑے ہیں، جو سب پروڈکٹ کے چھوٹے پروڈکٹس ہیں، ان کو کیسے بنایا جائے. تو وہ پروڈکٹ فوکسڈ پلاننگ کرتے تھے، جبکہ ہم ورک فوکس پلاننگ کرتے ہیں پی ایم آئی کے ساتھ. آلدو ہمیں منع نہیں ہے کہ ہم پروڈکٹ فوکس نہیں کر سکتے، لیکن بنیادی طور پہ پی ایم آئی کا جو میتھڈ تھا وہ ٹاسک یا ایکٹیویٹی فوکسڈ ہے. اس کے بعد جناب رسک کے حوالے سے یہ لوگ کہتے ہیں ارلی آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ مینجمنٹ آف رسک ہوگی. ہم بھی وہی یہی کام کرتے ہیں پی ایم آئی میں. Its flexibility to be applied at a level appropriate to specific project. وہ جو ہم ٹیلرنگ کی بات کرتے ہیں، فلیکسیبلٹی کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے اپروپریٹ لیول ہوگا، تو ہم اس کے حساب سے کریں گے. مطلب اس نے اوپن چھوڑ دیا کہ ہم پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ اس کو یہ ڈیفر کرے گا. جو پرنس 2 کا ٹوٹل اسٹینڈرڈ کہہ لیں یا اس کا فریم ورک کہہ لیں یا میتھڈالوجی کہہ لیں، یہ ان 4 چیزوں پہ بیسڈ ہے. اس کے کمپوننٹس ہیں، اس کے پروسیسز ہیں، اس کی ٹیکنیکس ہیں، اور اس کے ٹیمپلیٹس ہیں. تو اس کی جو کتاب لکھی گئی ہے وہ بھی اسی کے اراؤنڈ ہے. پہلا چیپٹر انٹروڈکشن پہ ہے، پھر کمپوننٹس پہ، پھر پروسیس، ٹیکنیکس، اور پھر ٹیمپلیٹس وغیرہ اپینڈکس میں آ جاتی ہیں. کمپوننٹس کیا ہیں؟ کمپوننٹس کمپرائز the major elements of a project plan and represent a contract for good project management. وہ جو ہم انیشیشن میں کام کرتے تھے پی ایم آئی میں. پروسیسز کیا ہیں؟ Processes through the Prince process model explain what has to be done to direct and manage the project by applying the contract in an appropriate manner specific to your project. اب یہ کانٹریکٹ کے اوپر فوکس ان کا اس لیے ہے کہ یہ زیادہ تر گورنمنٹ پروجیکٹس کے لیے ہے، بلکہ ہے ہی گورنمنٹ پروجیکٹس کے لیے. اور گورنمنٹ پروجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کسی کانٹریکٹ بیسڈ ہوتے ہیں. ٹیکنیکس پرنس انکلوڈز اے سیٹ آف انڈیویجول ٹیکنیکس. اب کیا وہ ہیں ٹیکنیکس؟ پروڈکٹ بیسڈ پلاننگ، جو ابھی میں نے بات کی آپ سے کہ یہ پروڈکٹ کی بنیاد پر پلاننگ کرتے ہیں. چینج کنٹرول، ایک زبردست سسٹم آپ کو چینج کنٹرول کا چاہیے. کوالٹی کے ریویوز اور ڈاکومنٹیشن مینجمنٹ، جس کو ہم آرٹیفیکٹس کہہ رہے تھے پی ایم آئی میں. پرنس ڈز ناٹ انکلوڈ ٹیکنیکس دیٹ آر ان کامن یوزیج سچ ایز گین چارٹ. وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، گین چارٹ ہم نہیں پڑھائیں گے. وجہ انہوں نے کہا یہ تو پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہوتا ہی ہے، یہ تو آپ کو آتا ہی ہوگا. ہم صرف وہ چیزیں بتائیں گے جو ہم نے گورنمنٹ کے حساب سے اسٹینڈرڈائز کی ہیں. گین چارٹ وغیرہ تو آپ بنائیں، وہ تو اینی ویز آپ بنائیں گے. تو صرف ان چیزوں پہ فوکس کیا ہے جو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے. یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی فیملیئر. کہتے کہ پرنس 2 میں شامل ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ گین چارٹ، بجٹنگ، علم غلم، وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو جاننا آپ کا اپنا فرض ہے. اینڈ ٹو یوز them when appropriate to your type of project. ٹیمپلیٹس میں جیسے میں نے کہا تھا بہت سے فارمیٹس انہوں نے، کیونکہ میتھڈالوجی ہے تو اس میتھڈ کے اندر اس کے بہت سے فارمیٹس ہوں گے. فلانا کام کرنے کا کیا فارمیٹ ہے،
یہ رپورٹ کا کیا فارمیٹ ہے. اب پی ایم آئی ایسا نہیں کرتی. پی ایم آئی ہمیں کہتی ہے کہ جی آپ چارٹر بنائیں، لیکن چارٹر کا کوئی فارمیٹ نہیں دیتی. وہ کہتی ہے کہ جی آپ فلانی رپورٹ بنائیں، اس کا فارمیٹ نہیں دیتی. ہاں سمجھانے کے لیے ایک سیمپل دیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پی ایم آئی آپ کو ایک فارمیٹ دے دے تو پوری دنیا میں لوگ کہیں گے کہ ایسے یہ واحد طریقہ ہے اس کام کو کرنے کا. پی ایم آئی یہ نہیں چاہتی کہ وہ پرسکرائب کرے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ آپ ایسے کیجئے. وہ بالکل آپ کو 100% اپنے ساتھ باؤنڈ نہیں کرنا چاہتی. وہ کہتی ہے اپنا دماغ لڑائیں، اپنی اپنی میتھڈالوجی خود بنائیں، ہم نے تو ایک جنرل گائیڈ لائن آپ کو پرووائڈ کر دی ہے. پروجیکٹ کی جو ڈیفینیشن یہ لوگ کرتے ہیں ملتی جلتی ہے ہمارے ساتھ. وہ کہتا ہے جی ایک مینجمنٹ انوائرمنٹ ہوتی ہے that is created for the purpose of delivering one or more business products according to a specified business case. کہ مطلب کوئی بزنس کیس میں ضرورت فیزیبلٹی ہوتی ہے، اس فیزیبلٹی کو پورا کرنے کے لیے کوئی پروڈکٹ بنانی ہے، اور اس کو بنانے کے لیے ہم اسے کریٹ کرنے کی ایک مینجمنٹ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. ایک ٹیمپریری انڈیور جسے ہم کہتے ہیں پی ایم آئی کی ڈیفینیشن میں، ایک ٹیمپریری انڈیور، اس کو اس نے مینجمنٹ انوائرمنٹ کہہ دیا. تو ڈیفینیشن میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے لیکن اسپرٹ وہی ہے. کریکٹرسٹکس کیا ہیں جی ان کے پرنس 2 کے پروجیکٹ کے؟ لازمی بات ہے کہ اس کا ایک لائف سپین ہوگا، سٹارٹ اینڈ اینڈ ہوگا، اور اس میں کوئی نہ کوئی ریسورسز لگیں گے، اور اٹ از ڈیفائنڈ اینڈ میئربل بزنس پروڈکٹس. جو چیز آپ بنا رہے ہیں، جو آؤٹ پٹ آپ نے دینی ہے، جو پروڈکٹ آپ نے بنانی ہے، اس کا کلیئرلی ڈیفائن ہونا اور اس کا ناپا جانے کا مطلب اٹ شوڈ بی، اس کو ناپا جا سکتا ہو. پھر اس کام کو کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو این آرگنائزیشن ٹو ڈائریکٹ اینڈ مینیج دی پروجیکٹ. وہ جو اس نے کہا نا کہ ایک بزنس انوائرمنٹ آپ کو کریٹ کرنی پڑتی ہے جس کے اندر یہ کام کیا جائے، تو وہ آپ کو ایک پروجیکٹ کی اپنی آرگنائزیشن ترتیب دینی پڑتی ہے جو لوگ اس کو پروجیکٹ کو ڈائریکٹ اور مینیج کریں گے. پروجیکٹ اور پروڈکٹ کے درمیان آپ کو فرق تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ پروڈکٹ اس پروجیکٹ کا آؤٹ پٹ ہے. As we have identified a project is undertaken to create a product, so by nature اس کے لیے پروجیکٹ لائف سائیکل چاہیے ہوگی اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اور یہ ایک ٹیمپریری اسٹرکچر ہوگا جس میں پلانز بنیں گے، جس کے اندر ڈیولپ کیا جائے گا پروڈکٹ کو، اور آخر میں اسے ہینڈ اوور کیا جائے گا. اور اس لائف سائیکل کے دوران، پروڈکٹ کے لائف سائیکل کے دوران، اٹ مے بی سبجیکٹ ٹو سیورل پروجیکٹس. ایک پروڈکٹ کے لائف سائیکل میں کئی پروجیکٹس ہو سکتے ہیں کہ پہلے جناب ہم نے چیز جو تھی وہ بنائی، اور پھر اس کے اندر مزید چینجز کرنے کی ضرورت پڑی، وہ ایک اور پروجیکٹ کے تھرو اس کا نیا ورژن بنایا گیا وغیرہ وغیرہ، اور الٹیمیٹلی وہ پروڈکٹ ڈلیور ہوئی. تو ایک پروڈکٹ کے لائف سائیکل میں کئی پروجیکٹ کے لائف سائیکل بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ پی ایم آئی بھی کہتا ہے. اور مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی یہ پروڈکٹ بنانا ہے، پہلے اس کی فیزیبلٹی کرو. فیزیبلٹی بھی ایک پروجیکٹ ہو سکتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں جی آپ اس کا ڈیزائن بناؤ، اور ڈیزائن جب اپروو کرا لیتے ہیں وہ بھی ایک پروجیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ الٹیمیٹلی اس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں پروڈیوس کرنے کے لیے ہو رہا ہے. تو جب تک وہ ہوگا تو پروڈکٹ لائف سائیکل میں کئی پروجیکٹ گزر چکے ہوں گے. For any one project, the Prince2 method starts with some pre-project preparations before work starts on the product. جو شروع کی چیزیں ہیں نا، بزنس کیس کا بننا اور اس کی جو بھی سوچ بچار ہے اور جو بھی ترتیب ہے وہ سب کچھ اس سے پہلے ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں، یہ اس نے دکھایا ہوا ہے کہ ایک پروڈکٹ لائف سائیکل میں کئی پروجیکٹس کی لائف سائیکل ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آئیڈیا اور اسٹڈی اور ٹریگر یہ کام پہلے ہوئے ہوں، پری پروجیکٹ ہوں، اور پروجیکٹ کے اندر ہو سکتا ہے آپ چیزوں کو اسپیسیفائی کر رہے ہیں، ڈیزائن کر رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں، چینج اوور کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی پروڈکٹ کا لائف سائیکل جاری رہتا ہے جس میں ہم اس کی ویلیو کو اسیس کر رہے ہیں. جیسے آپ کو بتایا تھا پی ایم آئی میں بھی کہ بینیفٹ ریئلائزیشن گوز بیونڈ دا پروجیکٹ. پروجیکٹ ختم ہو کے ہینڈ اوور ہو جاتا ہے لیکن اس کے بینیفٹ ہو سکتا ہے اگلے 4-5 سال تک آتے رہیں. تو جو بینیفٹ ہے وہ آتے رہیں گے جب تک کہ اس پروڈکٹ کا آئیڈیا
کیا کہتے ہیں کہ آبسلیٹ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس کی پروڈکٹ کی لائف سائیکل چلتی رہے گی. تو یہ پروڈکٹ اور پروجیکٹ کی لائف سائیکل میں فرق ہے. تو آپ دیکھیں گے چیزیں تقریباً وہی ہیں. اگر آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ پی ایم آئی کی آتی ہے تو آپ کو یہ سمجھنے میں پرنس 2 کو بھی سمجھنے میں اتنا مشکل نہیں ہے. فائدہ صرف اس کا اتنا ہے پرنس 2 کا کہ اگر آپ نے یو کے بیسڈ کمپنی میں کام کرنا ہے تو پھر شاید آپ کو پرنس 2 کی ضرورت پڑے. میں اسکپ کرتا ہوں جی. یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر اور کیا کیا چیزیں ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سینٹر میں انہوں نے ایک چیز بنائی ہوئی ہے. یہ ایک سرکل ہے جس کے اندر 8 آئٹمز بنائے ہوئے ہیں. جیسے ہمارے نالج ایریا ہوتے ہیں پی ایم بی او کے اندر، یا جیسے اب جو ہے وہ پروسیس ڈومینز کہتے ہیں، یہ ان لوگوں نے یہ چیزیں دی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا جی ایک جو پروجیکٹ کے لیے ایک آرگنائزیشن، پروجیکٹ آرگنائزیشن کا ہونا ضروری ہے، پلانز کا کچھ حساب کتاب ہو، کنٹرول کا میکینزم ہو، سٹیجز یا فیزز کیسے بنیں گی، پروجیکٹ کا رسک کیسے مینیج ہوگا، کوالٹی کیسے ہوگی، کنفیگریشن مینجمنٹ کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور چینج کنٹرول. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ سکوپ، نہ کیا کہتے ہیں سکوپ دیا ہوا ہے، نہ ٹائم دیا ہوا ہے، نہ کاسٹ دی ہوئی ہے، کوالٹی دی ہوئی ہے. وہ کہتے وہ جو چیزیں ہیں، آپ اس نے خود ہی کہہ دیا پہلے کہ وہ چیزیں تو بائی ڈیفالٹ ہر پروجیکٹ مینیجر کو آنی ہی چاہیے. لیکن اگر آپ نے ہمارے ساتھ پروجیکٹ کرنا ہے تو ان ایڈیشن ٹو یور پروجیکٹ مینجمنٹ نالج آپ کو یہ پرنس 2 کی یہ چیزوں کا نالج چاہیے. اس سے ہم آپ کو کنٹرول انوائرمنٹ میں لے جاتے ہیں. اور اس کے اندر جو پروسیس ہے اس کا وہ یہ بیچ میں بنا ہوا ہے. میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں، آگے نہیں ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ سٹارٹنگ اپ ا پروجیکٹ، جس کو ہم انیشیشن کے برابر کہتے ہیں، وہ فیزیبلٹی وغیرہ ہوتی ہے سٹارٹنگ اپ ا پروجیکٹ میں. اس کے بعد انیشیٹنگ ا پروجیکٹ، پھر پلاننگ، پھر ڈائریکٹنگ، پھر مینیجنگ ایچ سٹیج، پھر کمیٹنگ ا سٹیج، پھر مینیجنگ پروڈکٹ ڈلیوری، اور آخر میں کلوزنگ ا پروجیکٹ. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے پروسیس گروپ تھے 6 ایڈیشن والے، کافی زیادہ یہ اس سے ملتا جلتا ہے. فرق کیا نظر آیا؟ فرق ہمیں یہ نظر آیا کہ پرنس 2 جو عام پروجیکٹ مینجمنٹ کی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس ہی نہیں کرتا، اور وہ ایزیوم کرتا ہے کہ یہ تو آپ کو آتا ہوگا، جبکہ پی ایم آئی ان کو بیس لائن بناتا ہے، سکوپ کو، ٹائم کو، کاسٹ کو، اور اس کے اراؤنڈ ساری کہانی بنتی ہے. یہ صرف کنٹرول انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہے، اور اس کی کنٹرول انوائرمنٹ میں یہ 8 آئٹمز ہیں جن کو اٹینشن دینی ہے. اور کام کے پروسیس بیس ہونے کے حوالے سے جس طرح انیشیشن، پلاننگ، ایگزیکیوشن، مانیٹرنگ، کنٹرول اور کلوز ہے، اسی طرح ان کا جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں: سٹارٹنگ اپ دی پروجیکٹ، انیشیٹنگ، پلاننگ، مینیجنگ سٹیجز، ڈائریکٹنگ پروجیکٹ، کنٹرولنگ، مینیجنگ پروڈکٹ ڈلیوری، اور کلوزنگ اپ پروجیکٹ. خیر، انٹروڈکشن کی حد تک میں نے پرنس 2 پہ بات کرنی تھی. تو پرنس 2 میں یہی بنیادی چیزیں ہیں. یہ کچھ ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں. which of the following is a key feature of Prince 2؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فری آف چارج بھی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں اونڈ بائی یو کے گورنمنٹ ہے، ٹاٹ بائی شالف میتھڈز، انووکس مینجمنٹ بائی ایکسپشن. کی فیچر جو اس کا ہے وہ غالباً فری آف چارج کا ہی ہے. ویسے تو اون بائی یو کے گورنمنٹ ہے، وہ تو اس کی اونرشپ ہوگی، وہ فیچر تو نہ ہوا. تو یہ فری آف چارج. اسی طرح which one of the following is not specifically part of Prince 2 structure؟ آپ نے دیکھا کمپوننٹس تھے، پروسیس تھیں، ٹیکنیک تھیں، ٹیمپلیٹ تھیں. ایکٹیویٹی از ناٹ پارٹ آف اٹ. which of the following is not a specific Prince 2 ٹیکنیک؟ یہ تو خیر ہم نے جو بات کی، پروڈکٹ بیسڈ پلاننگ بالکل ہے، گین چارٹ نہیں ہے. اس نے خاص طور پہ کہا کہ یہ جو گین چارٹ وغیرہ ٹائپ کی چیزیں ہیں یہ پرنس 2 کا پارٹ نہیں ہے. چینج کنٹرول ہے، کوالٹی ریویوز ہیں، گین چارٹ نہیں ہے. یہ پروسیس یا پھر پروجیکٹ ایم ایس پروجیکٹ میں جیسے ہم گین چارٹ یوز کرتے ہیں تو یہ لوگ کیا یوز کرتے ہیں پھر؟
یہ لوگ بھی وہی یوز کرتے ہیں، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بنیادی پروجیکٹ مینجمنٹ ہے، وہ تو آپ استعمال کریں ہی کریں، منع نہیں کر رہا، پرنس 2 منع نہیں کر رہا، اچھا وہ کہہ رہا ہے اسکوپ جیسے کرنا ہے کرو، جیسے ٹائم جیسے کرنا ہے کرو، کاسٹ جیسے کرنی ہے، مطلب وہ تو ٹریڈیشنل ہے، موجود میتھڈ موجود ہیں، ان کو استعمال کریں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا پرنس 2 میں کہ پروجیکٹس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. کنٹرولنگ کا میکینزم ہے یہ. کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں، گورنمنٹ انوائرمنٹ میں پروجیکٹ کیسے کیے جانے چاہیے. ٹھیک ہے جی، کہ جیسے وہ رسک کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، چینج کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، وہ جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتائیں وہ ان کو سٹیجز میں کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے. آپ یہ غور کیجئے کہ وہ جتنی بھی چیزیں تھیں، وہ 8 آئٹم جو ہیں، یہ 8 آئٹم سارے کنٹرول آئٹمز ہیں. دیکھیں، اگر آپ اچھی آرگنائزیشن بنائیں گے، اچھی ذمہ داریاں ڈسٹریبیوٹ کریں گے، تو اس سے بھی پروجیکٹ زیادہ احسن طریقے سے ہو سکے گا. کام تو وہی ہے نا، اسکیجول بنانا، بجٹ بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، لیکن اسی کام کو بیٹر آرگنائزیشن کی وجہ سے ایفیشنٹ بنایا جا سکتا ہے. بیٹر پلانز، بیٹر کنٹرولز، بیٹر سٹیجز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب چیزیں اس کو سپلیمنٹ کرتی ہیں جو ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ. رائٹ جی. سو دس برنگز us ٹو دی اینڈ آف دا فرسٹ ماڈیول. پرنس 2 کی ہم نے بریف ڈسکشن کر لی ہے. پرنس 2 کی کتاب میں نے آپ کو جو مٹیریل ہے اس میں موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو پوری کتاب پڑھ سکتے ہیں، لیکن انٹروڈکشن میں نے دینا تھا، وہ میرا مقصد حل ہو گیا. تو یہ ہے جی. جی کوئی کوشچن تو نہیں ہے پرنس 2 کے حوالے سے؟ نہیں، میرے خیال سے ایزی ہے یہ، کہ اگر پی ایم آئی کا پروجیکٹ مینجمنٹ کا آئیڈیا ہے تو یہ ایسے ہے. لیکن یہ مجھے پتہ چل گیا کہ پرنس 2 ہے کیا، بیکاز میں نے بہت سے لوگوں کا دیکھا، وہ پرنس 2 انہوں نے لکھا ہوتا ہے اپنے پروفائلز کے آگے. جی جی جی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ یو کے بیس جتنی سرٹیفکیشن ہیں اے پی ایم جی کی طرف سے، ان سب کے عام طور پہ دو پارٹ ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں فاؤنڈیشن، ایک کو کہتے ہیں پریکٹیشنر. تو پرنس 2 کی بھی 2 سرٹیفکیشن ہیں، فاؤنڈیشن اور پریکٹیشنر. فاؤنڈیشن ہوتی ہے نیو انٹرنٹس کے لیے، جیسے سی اے پی ایم کی سرٹیفکیشن ہے. سی اے پی ایم کے برابر میں سمجھوں گا پرنس 2 فاؤنڈیشن. اتنا آسان ایگزام ہوتا ہے، کچھ 40-45 منٹ کا ایگزام ہوتا ہے. اس کے اندر کچھ آسان سے سوال ہوتے ہیں، 40-50 سوال ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے ایگزام لیا تھا، اور وہ آپ ایک کورس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ایگزام دیتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں، ختم بات. مطلب 99% ریٹ ان کا پاسنگ کا ہے جہاں تک اس کی فاؤنڈیشن کا تعلق ہے. تو جتنے بھی لوگ نئے گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں، وہ فاؤنڈیشن تو ان کے لیے انگلینڈ کے اندر تو یہ مسٹ ہے کہ وہ پرنس 2 اگر پروجیکٹ مینجمنٹ میں جانا ہے تو پرنس 2 تو کریں گے ہی کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ پرنس 2 پریکٹیشنر کرنا بڑا مشکل ہے. پریکٹیشنر جو ہے وہ فزیکل، اس کا جو ایگزام ہے 4 گھنٹے کا ہے، اور وہ اس طرح پی ایم آئی کی طرح کا ایگزام نہیں ہے. وہ ایگزام ہے آپ سے پورا پروجیکٹ بنواتے ہیں، آپ کو ایک سینیریو دیتے ہیں، اس کے اندر 5 سوال ہوتے ہیں، اور ان 5 سوالوں میں وہ پورا پروجیکٹ کروا لیتے ہیں. سب چیزوں کے پلان، کنٹرول اور یہ وہ سب کچھ آپ کو بنانا ہوتا ہے. ابھی جو انہوں نے تھوڑی آسانی کر دی ہے، وہ اسے کمپیوٹر بیس کر دیا ہے، تو اب آپ کو انگریزی لکھنی نہیں پڑتی. ابھی آپ کو اپنا پلان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کے اوپر ہی، مطلب لکھنا نہیں پڑتا، مگر اس کے اندر آپ سے بہت سے کوسچنز کرتا ہے کہ ایسا ہو تو کیا کرو گے، اس سے وہ آپ کا پلان بنتا جاتا ہے. تو اس طریقے سے. لیکن پریکٹیشنر کے ایگزام کی جو پاس ریٹ ہے، مطلب وہ کوئی 2% کے قریب ہے. بہت کم لوگ بڑی مشکل سے پریکٹیشنر کرتے ہیں. تو انگلینڈ میں یہ بڑا رواج ہے کہ آپ فاؤنڈیشن تو ہر کوئی کر لے، اور پریکٹیشنر پھر دیکھا جائے گا، کیونکہ جو فاؤنڈیشن کر لیتا ہے اس کو نوکری مل جاتی ہے. نوکری ملنے کے بعد پھر وہ 2-3-4-5 سال کے بعد کہیں پریکٹیشنر تجربہ جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کرتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ آپ نے کم از کم 2 پروجیکٹ پرنس 2 پہ کیے ہوئے ہوں، تو آپ پریکٹیشنر کا ایگزام دے سکتے ہیں. یہ ہو گیا جی. ابھی لیٹ us have a little break before we can start the next module, OPM. جی سر.
تو کتنی بریک چاہیے آپ کو؟ 10 minutes maybe. گڈ. Enough. سو وی سی ایچ ادر آفٹر 10 minutes. Good. ٹیک کیئر جی.